अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। वो नहाए ज़ोरों शोर से रोते ही कमरे में दाखिल हुई। मीना जो अपनी वार्डरोब सेट कर रही थी उसकी सिस्कियों पर परेशान होकर उसे देखने लगी। क्या हुआ ज़रिश, रो क्यों रही हो? ये वो सवाल पूछना तो नहीं चाह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से ज़रिश एक ही फिक्र में तो घुल घुल के आधी रह गई थी, मगर ना पूछना भी बेहिसी का मजहर होता और मीना कम से कम इतनी बेहिस तो हरगिज़ नहीं थी। होना क्या है, नवीद का फ़ोन आया था। उसने हिचकियों के बीच बमुश्किल अपनी बात कही और फिर से अपना राग सुनाना शुरू कर दिया। ओफो, तो ऐसा क्या कह दिया उसने? वो तपी। कहीं फ़ोन पे 3 हरूफ तो नहीं दे मारे जो यूं क़यामत मचा दी है। मीना, तुम्हारे मुंह में खाक, कभी तो कोई ढंग की बात मुंह से निकाल लिया करो। वो एकदम से रोना भूल कर दहल कर बोली। मीना की बात ही कुछ ऐसी थी। अच्छा बताओ, क्या कहा है उसने? अलमारी का पट बंद करते हुए मीना ने बेजारी से उसे देखा। कहा नहीं है, सुनाया है। दिल की भड़ास निकाली है। तंज में भी कोई जूते मारे हैं। उसके एक एक लफ्ज से उसका शदीद गुस्सा झलक रहा था। अब अगर मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ही ली है और माँ के नाम पर उस चुड़ैल को लाकर हमारे सरों पे बिठा ही दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? बुरी बात ज़रिश, वो बुजुर्ग हैं। मीना को उनके लिए उसका चुड़ैल कहना इंतहाई बुरा लगा। बुजुर्ग नहीं है वो, हमारी हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ देने वाला एक अजाब है। उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी। मीना ने घबरा कर बेख्तियार दरवाजे की समत देखा। उसे डर था कि कहीं वो ज़रिश की जहर अफशानियाँ न सुन ले। क्या मिला बाबा को ये सब करके? क्यों हमारी अच्छी भली जिंदगी में जहर घोल दिया? रूहान से लहजे में कहते वो थके हुए अंदाज में बेड पे बैठ गई। मीना को उस पर तरस सा आने लगा। क्यों अपना जी जला रही हो ज़रिश? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। ये बहुत बड़ी बात है मीना, ये बहुत बड़ी बात है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बेबसी से बोली। कितने कितने खुश थे हम अपने छोटे से घर में, कितना ख्याल रखते थे उनका। किस चीज़ की कमी थी जो उन्होंने एक गैर औरत को लाकर इस घर में हमारी खुशियों में हिस्सेदार बना दिया? जब हमें माँ की ज़रूरत थी तब तो उन्होंने खुद दिन रात एक करके हमारी परवरिश की, और अब जब सब कुछ सेट हो गया तो अब उन्हें शादी का ख्याल आया। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती मीना, बाबा के लिए मेरा जी कितना बुरा हो रहा है। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहते कहते वो एक बार फिर रोने लगी। बस करो ज़रिश, खुद गर्जी की भी एक हद होती है। जिंदगी की खुशियों पे बाबा का भी उतना हक है जितना कि मेरा या तुम्हारा। मीना तंग आ गई थी उसके हर रोज के वावेले से। क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का? इससे पहले क्या बाबा एक दुख भरी जिंदगी जी रहे थे? नहीं, मीना ने गहरी सांस ली। लेकिन उन्होंने जिंदगी को जिंदगी की तरह बरता भी नहीं है। सिर्फ हमारी वजह से हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, हमारी तरबियत में कोई कसर नहीं रखी। एक वक्त में तो उन्होंने जॉब तक छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि हम पर सौतेली माँ का साया ना पड़े। और अब जब उन्हें यकीन हो गया है कि हम अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने के काबिल हैं और अपने घरों की होने जा रही हैं, तो अब आकर उन्होंने दूसरी शादी कर भी ली तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ज़रिश, कौन सी क़यामत आ गई? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि हमारी शादियों के बाद वो कितने अकेले हो जाते? उनका तो कोई बेटा भी नहीं है कि बहू या पोते पोतियों का सुख देख पाए। मैं वो सब नहीं जानती, लेकिन बाबा को कम से कम अपने समझाने के बारे में तो सोचना चाहिए था। अब कैसे उनकी बेटियां अपने ससुराल वालों के ताने तशने सुनेगी? उसे यही फिक्र दामनगीर थी। कोई नहीं दे रहा तुम्हें ताने तशने। एक नवीद के फ़ोन को तुमने सर पे सवार कर लिया है। अभी मामला ताज़ा ताज़ा है इसलिए सब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे। यूं ही लोगों के खौफ से हम अपनी ज़िंदगी के फैसले करते रहे तो क्या होगा? उसने गुस्से से कहा। फिर कदरे तवक्कुफ से बोली, देखो ज़रिश, अब बहुत हुआ, बस ख़त्म करो ये हंगामा। क्यों बाबा को गिल्टी फील करवाना चाहती हो तुम? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इस तरह उनके सामने अकड़े जाती हो? उनसे ना बात करती हो ना उनकी किसी बात का जवाब देती हो। तुम्हारा प्रॉब्लम नई माँ से है ना, तो ठीक है, तुम उनसे बात मत करो, मगर बाबा के साथ अपना बिहेवियर ठीक कर लो प्लीज़। नहीं कर सकती, जब तक मेरा गुस्सा गर्म है तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और वैसे भी अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत रही भी नहीं है।
ان کی نئی بیگم ہے نا، ان کی سننے اور اپنی سنانے کے لیے، ان کے ساتھ خوش رہیں وہ۔ تنفر سے کہتے ہوئے وہ مزید رکے بنا کمرے سے نکل گئی۔ مینا بے بسی اور تعصب کے ملے جلے احساس میں گھر گئی تھی۔ دراصل زرش اور مینا کا نکاح ہو چکا تھا، اور جب 3 ماہ بعد ان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کی گئی، تبھی بابا نے نئی صورت کی ماں میں انہیں شادی کا اچھا سرپرائز گفٹ دیا۔ زرش شاکڈ تھی، اور دھچکا تو مینا کو بھی لگا تھا، مگر زرش کی نسبت وہ سمجھدار بھی تھی اور ذمہ دار بھی۔ اس نے جلد ہی خود کو سنبھال کر اس صورتحال سے سمجھوتا کر لیا، اور نہ صرف سمجھوتا کر لیا بلکہ گھر کے اس نئے فرد کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم بھی کیا۔ اسے تو اپنی ماں کی صورت تک یاد نہیں تھی۔ ساری عمر ماں کے لیے ترستے رہنے کے بعد اب اگر قدرت نے سوتیلی ماں ہی صحیح، لیکن ماں جیسا رشتہ اسے عطا کر ہی دیا تھا، تو وہ اس کی قدر کرنا چاہتی تھی۔ زبیدہ بیگم کوئی جوان جہان دوشیزہ نہ تھی، بلکہ عمر کی 4 دہائیاں دیکھنے والی ایک بردبار اور مشفق سی خاتون تھی۔ نوجوانی میں ہی بیوہ ہو جانے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ رہائش پذیر تھی، جو اتفاق سے بابا کے عزیز دوست مبشر انکل کے کزن تھے۔ مبشر انکل نے ہی اپنی دوستی اور خیرخواہی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا کی توجہ اس طرف دلائی تھی، ورنہ وہ تو ایسا خیال ہی دل سے نکال چکے تھے۔ اپنے پرسکون ندی کی مانند گزرتے شب و روز میں خوش اور مطمئن تھے کہ مبشر انکل نے اس میں طغیانی برپا کر دی۔ وہ چونکے، سنجیدہ ہو کے سوچنے پہ مجبور ہوئے، اور پھر ایک دن جا کر بڑی خاموشی سے انہیں نکاح پڑھا کے گھر لے آئے۔ ان کی اپنی بیٹیوں کی خفگی کا ڈر تو انہیں تھا ہی، ساتھ ہی احساس بھی تھا کہ ان کی بیٹیاں بہت سمجھدار ہیں، وہ جلد ہی اپنی اس نئی ماں کو قبول کر لیں گی، اور مینا نے تو ایسا کیا بھی تھا۔ مگر زرش کو اپنے بابا کے پہلو میں کھڑی اس عورت کو دیکھ کر جتنی نفرت پہلے دن محسوس ہوئی تھی، اب روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد جذباتی اور حساس لڑکی تھی، گھنٹوں بیٹھی سوچتی رہتی، کڑھتی رہتی، کبھی زیادہ اداس ہوتی تو رو بھی دیتی۔ اس نے کبھی اپنے بابا کو شیئر کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ صرف اس کے بابا تھے، اور اب کسی کے شوہر کے روپ میں انہیں دیکھنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ وہ اب ان سے اپنے دل کی ہر بات شیئر نہیں کر سکتی تھی، بغیر نوک کے ان کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، وقت بے وقت ان سے فرمائشیں نہیں کر سکتی تھی، اور تو اور وہ اپنی مرضی سے ان کے لیے کچھ بنا بھی نہیں سکتی تھی کہ کچن بھی انہوں نے آتے ہی سنبھال لیا تھا۔ اور مینا کہتی تھی یہ ان کی محبت ہے، وہ کہتی ہیں کہ تم دونوں چند دن کی مہمان ہو یہاں، تم لوگوں کو صرف آرام کرنا چاہیے، حالانکہ خود انہیں یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے جتنی اچھی طرح سے گھر سنبھالا ہے، یقیناً ہمارے جانے کے بعد بابا کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تب زرش کا دل چاہتا کہ وہ چیخ چیخ کے روئے۔ اس عورت نے نہ صرف اس کے بابا کو چھین لیا تھا، بلکہ ان کے گھر پہ بھی قابض ہو گئی تھی، اور مینا بے وقوف اسے اس کی محبت سمجھ رہی تھی۔ کتنے پرائے پرائے سے لگنے لگے تھے بابا اس عورت کی بدولت۔ زرش نے اسے بات چیت بند کر دی، اور زبیدہ بیگم کو تو وہ کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتی تھی، حالانکہ وہ اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتی تھی۔ اس روز بھی مینا اس کے ساتھ شاپنگ کر کے لوٹی تھی۔ دروازہ زرش نے کھولا، مگر بغیر کوئی دلچسپی ظاہر کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ جب مینا نے اسے پکارا، رکو زرش، یہاں آؤ، زرش نے رک کر اسے دیکھا، پھر سست قدموں سے چلتی ہوئی دھم سے صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں پہلے تک وہ اپنی شادی کے حوالے سے بہت ایکسائٹڈ تھی، مگر اب یکدم سے ہی سارا جوش و خروش مان پڑ گیا تھا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ عجیب ہو تم زرش، ہم اتنے تھکے ہوئے آئے ہیں، تم سے اتنا نہ ہوا کہ ہم سے پانی کا ہی پوچھ لو؟ اس نے دبے لہجے میں بہن کو ڈانٹا، تو وہ بے نیاز بنی ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ اپنی شاپنگ دیکھ لو کیسی ہے۔ اس کا موڈ بھانپ کر مینا کو خود کو نارمل کرنا پڑا۔ تم لائی ہو تو اچھی ہی ہوگی۔ اس نے شاپرز کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، وہ لب بھینچے چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خود ہی شاپرز کھول کھول کر دکھانے لگی۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے امی نے پسند کیا ہے۔ موتیوں کے نازک سے کام سے مزین سی گرین ایک ڈریس نکال کر مینا نے اس کی جانب بڑھایا۔ ضرورت نہیں ہے مجھے، تمہاری امی کا پسندیدہ ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنی شاپنگ خود کر سکتی ہوں، اور انہیں بھی سمجھا دینا کہ شادی کی تیاریوں میں خود کو ہلکان کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کے بغیر بھی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب بھی سب ہو جائے گا۔ محبت کے ان جھوٹے مظاہروں سے میں نہیں متاثر ہونے والی۔ ان کی شادی بابا سے ہوئی ہے، سو وہ خود کو انہی تک محدود رکھیں، ہم پہ مسلط نہ ہوں۔
اس کی آواز بلند تھی اور لاؤنج سے کچن تک کا فاصلہ ہی کتنا تھا۔ مینا نے شرمندگی سے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے اس نے زبیدہ بیگم کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا تھا اور پھر سر نخوت سے جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلی آئی تھی۔ اور پھر شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، مگر اس دن کے بعد زرش نے انہیں اپنی شادی کی کسی بھی چیز میں دلچسپی لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مینا البتہ ہر بات میں زبیدہ بیگم سے مشورہ لیتی، اسے اس کے حال پہ چھوڑے زرش اپنے آپ میں خوش تھی۔ بابا کے ساتھ بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اول تو وہ ان کے سامنے آنے سے گریز کرنے لگی تھی، اور اگر ناشتے یا کھانے پہ سامنا ہوتا بھی تو ان کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں سے زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ رخصتی سے ایک رات پہلے جب مینا اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ بابا سے اپنے سارے گلے شکوے دور کر لے، کل جب انہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا ہے، اتنے پیار کرنے والے بابا کے لیے اگر وہ دل میں بدگمانی رکھ کر جائے گی تو یہ بہت برا ہوگا۔ تب بابا خود ان کے کمرے میں چلے آئے اور بہت ساری باتیں کی تھیں، اور اٹھتے ہوئے جب زرش کے سر پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں میری گڑیا مجھ سے ناراض ہے، تب ضبط کے سارے بند توڑ کر وہ ان کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، سبھی شکوے شکایتیں آنسوؤں میں بہا ڈالے۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے اس لمحے بابا کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، اور پھر زرمینہ فواد کے سنگ رخصت ہوئی اور زرش نوید کی بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوید کے گھر چلی آئی۔ شادی کے اوائل دن تو جیسے پڑ لگا کے اڑ رہے تھے۔ ہنی مون کا گولڈن پیریڈ ختم ہوا تو خاندان کی دعوتیں شروع ہو گئی۔ اس عرصے میں وہ صرف ایک بار بابا سے ملنے گئی۔ بعد میں مینا نے فون کر کے اسے وہاں آنے کے لیے کہا بھی تھا، مگر اس نے منع کر دیا۔ اس عورت کی وجہ سے اب زرش اپنے میکے جانے سے بھی کترانے لگی تھی۔ اس دن وہ نوید کے ایک دوست کے ہاں ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب مینا کا فون آ گیا۔ اس نے زیادہ لمبی بات نہیں کی، بس بابا کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا اور فون بند کر دیا، اور یہاں زرش کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مینا نے وضاحت سے بات بتائی بھی نہیں تھی۔ زرش نے اسے کال بیک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ موبائل ہی آف کر چکی تھی۔ نوید آیا تو اسے پریشان دیکھ کے خود بھی پریشان ہو گیا۔ نوید، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ابھی وہاں لے کے چلو پلیز، اس کا بازو پکڑے وہ ہراساں لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لیکن پتا تو چلے انہیں ہوا کیا ہے۔ وہی تو مینا نے بتایا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا انہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے نوید پلیز۔ وہ رو پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گاڑی نکالنے جا رہا ہوں، تم رونا بند کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بابا کے پاس تھی۔ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے بابا بہت کمزور لگ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی مسکرائے۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ ان کے پاس بیٹھ کر ان کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ ارے مجھے کیا ہوا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہیں اپنے بابا کی یاد نہیں آتی نا، اس لیے مینا نے مذاق کیا ہوگا تم سے۔ وہ ہنس رہے تھے۔ زرش نادم سے ہو گئی۔ جی نہیں، کوئی ٹھیک نہیں، آپ ذرا دیکھیے اپنے آپ کو، کتنے کمزور لگ رہے ہیں، خیال نہیں رکھتے نا اپنا، وہ ناراضی سے کہنے لگی۔ روئی روئی سی آنکھیں لیے مینا بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ اتنی ہی دیر میں زبیدہ بیگم سوپ کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی، چہرے پہ اپنی مخصوص نرم سی صلح جو مسکراہٹ لیے۔ کیا بھائی، آج تو ہماری بیٹیاں اور داماد آئے ہیں اور تم آج بھی یہ پھیکا سوپ پلانے لگی ہو؟ جی نہیں بابا، آج تو آپ کو یہی پینا پڑے گا۔ خاطریں تو ہماری ضرور ہوں گی، مگر آپ وہ سب بالکل نہیں کھائیں گے جو ہم کھانے والے ہیں، اس لیے جلدی سے منہ کھولیے۔ زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے سوپ کا بول لے کر مینا پاس ہی بیٹھ گئی، جبکہ وہ اس سے حال احوال پوچھنے لگی۔ کیسی ہو زرش بیٹا؟ اچھی ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ بھی نہ دیتی اگر بابا پاس نہ ہوتے۔ تم نے تو یہاں آنا ہی چھوڑ دیا شادی کے بعد۔ لڑکی پرائی ضرور ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ میکے کو بھول ہی جائے۔ ان کا انداز سادہ تھا، مگر زرش کو ان کی بات بہت کھلی۔ نہیں تو میں میکے کو تو نہیں بھولی، بس آگے کا جملہ اسے سوچ نہیں رہا تھا اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جانتی ہو زرش، بابا کو کل رات انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ مینا کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی جب مینا نے اسے بتایا۔ نہیں، اس کی رنگت جیسے زرد پڑ گئی۔ میں نے جہاں صبح فون کیا تو امی نے بتایا، اصل میں انہیں بابا نے منع کیا تھا ہمیں کچھ بھی بتانے سے، کہ ہم اپنے سسرالوں میں بے وجہ پریشان ہوگی، مگر پھر میرے پوچھنے پہ وہ خود کو روک نہیں پائیں۔ میں نے تو یہ سنتے ہی اسی وقت فواد کو فون کر کے آفس سے بلوایا اور یہاں آ گئی۔ مینا اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ تو تم نے مجھے پوری بات کیوں نہیں بتائی فون پر؟ اب زرش کو غصے کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید تم نہ آؤ،
اس لیے بات ادھوری بتا کے ہی فون بند کر دیا کہ تمہیں ایمرجنسی فیل ہو اور تم چلی آؤ۔ مینا کا لہجہ قدرے دھیما تھا۔ کیا ہو گیا ہے مینا؟ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں بابا کی بیماری کی خبر سن کے بھی نہ آتی؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ سچ کہوں تو ہاں، آج کل تم جتنی بے حس ہو گئی ہو اس سے میرا سوچنا کچھ زیادہ غلط بھی نہیں۔ اتنے دن ہو گئے تمہاری شادی کو، تم صرف ایک بار بابا سے ملنے آئی، اس کے بعد پلٹ کے پوچھا بھی نہیں، نہ ہی انہیں کوئی فون کیا۔ کیا شادی کے بعد تم نے انہیں اپنی ولدیت کے خانے سے خارج کر دیا ہے زرش، جو یوں غیروں کی طرح برتاؤ کرنے پہ اتر آئی ہو؟ مینا کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی تلخی گھل گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں نہ جانے کہاں سے ڈھیر سارے آنسو امٹ آئے تھے۔ میں یہاں کیوں نہیں آنا چاہتی، تم جانتی ہو نا، اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، اور اسی لیے نا مجھے تم پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ مینا کی آواز بھی رند گئی۔ کیوں نہیں ختم ہوتا تمہارے دل کا زہر؟ دیکھا نا زرش، بابا کی طبیعت کس طرح اچانک سے خراب ہوئی، اور وہ بھی رات میں۔ ہم تو تھے نہیں، امی بھی نہ ہوتی تو سوچو کیا ہوتا ان کا۔ تم صرف اپنے بارے میں سوچی ہو زرش، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہے کہ تب کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے دوسری شادی کیا کر لی، تم ان کی ساری قربانیاں، ساری محبتیں بھلائے ان سے لا تعلق ہو بیٹھی، اپنے گھر میں خوش ہو، مگر بابا کو اتنے سالوں بعد ملی خوشی تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے، اسے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کیا تو مینا ہونٹ کاٹتے ہوئے چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کے اس کے قریب آ بیٹھی۔ دیکھو زرش، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، پتہ نہیں تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ نوید کو پانے کے بعد تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ زندگی میں ایک محبت کرنے والے ایک مخلص ساتھی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر قدم، جس سے انسان اپنے دکھ سکھ شیئر کر سکے، جس کے سامنے اپنے دکھڑے رو سکے، اس کے ساتھ ہنس سکے، اس کے ساتھ بول سکے۔ کتنے سال ہو گئے ہماری امی کی ڈیتھ کو، بابا نے اتنی عمر تنہا ہی گزار دی، اور اب جب امی کی صورت ان کی تنہائیوں کو ایک مخلص اور مہربان ساتھی ملا ہے تو ہمیں بجائے خفا ہونے کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم بیٹیاں ہیں زرش، ہم محبت کے دعوے کر سکتی ہیں، اسے عملی طور پہ نبھا نہیں سکتی۔ فرض کرو بابا شادی نہ کرتے تو ہم کیا روز یہاں آ سکتے تھے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے؟ فواد آج مجھے میرے ایک ہی بار کہنے پہ یہاں لے آئے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک دن کی بات ہے، لیکن اگر میں انہیں ہر دوسرے روز یہاں آنے کے لیے کہوں تو پہلی بار ان کے ماتھے پہ شکنیں آئیں گی، دوسری بار وہ پسو پیش سے کام لیں گے، اور تیسری بار تو صاف منع کر دیں گے۔ یہ ہوتی ہے ہماری حد زرش، اور ہم اسے پھلانگ نہیں سکتے۔ اور اس رات جب بابا کی طبیعت خراب ہوئی، اگر تب امی ان کے پاس نہ ہوتی تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، انہیں فوری طور پہ ہسپتال لے جایا گیا۔ مگر دیکھو سب صورتحال کو امی نے کیسے اچھے سے سنبھالا، انہوں نے اسی وقت اپنے بھائی کو فون کیا اور وہی بابا کو ہسپتال لے کر گئے۔ ہمیں تو تب خبر بھی نہیں تھی، ہم تو اپنے گھروں میں سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ اب تم فیصلہ کرو کہ جو تم نے بلا وجہ کا بیر ان سے باندھ لیا ہے اس سے تم خود کس حد تک مطمئن ہو؟ دیکھ رہی ہو نا کتنی اچھی طرح خیال رکھ رہی ہیں ہمارے بابا کا، گھر کا، ہر شے کا، کتنا پیار اور احترام ہے ان کے انداز میں بابا کے لیے۔ کیا ہمیں اس بات کے لیے امی کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ اب جب ہم اپنے گھر جائیں گے تو ہمیں بابا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کی بیوی ان کے پاس ہے؟ مینا بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی اور اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دل سے نکلتے ان آنسوؤں نے اندر کی ساری کثافتوں کو ڈھو ڈالا تھا۔ بدگمانی اور بیگانگی کے حصار میں قید اس کے اندر کی ضدی لڑکی نے اپنی نفرت سے آگے بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے صرف اپنے مجروح جذبات نظر آ رہے تھے، کسی اور کی خوشی افسردگی سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں زرش، تم ایک بار انہیں سمجھنے کی کوشش تو کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے گلے شکوے دور کر لو۔ اس پر ان باتوں کا اثر ہوتے دیکھ کر مینا نے اسے مزید سمجھایا۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ مینا سے یہ نہیں کہہ پائی کہ اس پر شرمندگی کا غلبہ اتنا شدید ہے کہ وہ اس وقت اپنا سامنا نہیں کر سکتی، تو ان کو کیسے کرے جس کے لیے کچھ دیر پہلے تک نہ اس کے دل میں کوئی عزت تھی، نہ محبت، صرف بیزاری تھی۔ اس سے پہلے مینا اس سے مزید کچھ کہتی، وہ خاموشی سے اس کے سامنے سے اٹھائی۔ مینا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا ظرف اتنا بڑا تھا، نہ اس کے پاس اتنی ہمت تھی
کہ زرش ان کے سامنے جا کر کھلے الفاظ میں اپنے سابقہ رویوں کی معافی مانگ سکتی۔ ندامت اور پشیمانی کا احساس شدید تھا، مگر ابھی تلافی کی ایک صورت موجود تھی۔ الفاظ نہ صحیح، اپنے طرز عمل سے تو وہ انہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کتنی شرمندہ ہے اور اپنی تمام بدتمیزیوں اور بدصورت رویوں کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تھوڑی دیر بعد نوید اس سے پوچھ رہا تھا، تو تم آج یہیں رکو گی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں کل تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا تھا۔ کل نہیں آئیے گا، پرسوں آئیے گا، اس نے جلدی سے پیچھے سے آواز دی۔ پرسوں؟ ٹھٹک کے رکتے ہوئے اس کے انداز میں واضح ناراضی تھی۔ پلیز، اس کی آنکھوں کی التجا دیکھ کے وہ موم پڑ گیا۔ اوکے، مگر یہ پرسوں سے ترسوں نہیں ہونا چاہیے، اس نے پہلے تنبیہ کر دی تھی۔ نہیں ہوگی، ڈونٹ وری، وہ بے اختیار ہنس دی۔ مینا بھی 3 دن کے لیے یہیں تھی اور اس نے زرش کو بھی رکنے کے لیے کہا تھا۔ زرش ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے یہ خبر مینا کو سنانے چل پڑی۔ وہ جانتی تھی مینا کو خوشی بھی ہوگی اور حیرانگی بھی۔ وہ اپنے بارے میں مینا کا یہ تاثر زائل کرنا چاہتی تھی کہ زرش کبھی سدھر نہیں سکتی، اس لیے اس نے اپنے اندر آئی اس مثبت تبدیلی کو مینا سے شیئر کرنے کا سوچا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس عورت کو اپنی ماں ہونے کا احترام اور مان بخشا تھا جس کے رشتے سے وہ آج تک منکر ہوئی آئی تھی۔ وہ ان کی بیٹی تھی اور اب سے یہ احساس وہ پورے دل سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کے بعد ہی وہ اپنی ذات کا خالی پن بھر سکتی تھی، اور زرش یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، بھلے وہ پیسہ ہو، محبت ہو، خلوص ہو کہ اعتبار، دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔